मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अजमाइन व लानतुद दाइमतु अला अदाइ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमल सालिहीन इंशाअल्लाह ताला। यहाँ पे जो इबारत है वो यूँ है कि दूसरी तंबीह है। यहाँ पे असानी से मुराद दूसरी तंबीह अल अस्रुल अमली फ़िल मसअलतैन के दो मसले जो हमने बयान किए इसमें असल अमली का क्या तकाज़ा है। पहला मसला जो इख्तलाफ था तदाखुल असबाब और अदम तदाखुल असबाब का, और दूसरा मसला तदाखुल मुसब्बबात का कि जिसकी बारी तब आती थी कि जब पहले मसले में आप अदम तदाखुल असबाब के क़ैल होते थे। और गुज़श्ता जितनी बहस थी वो हम असल अमली की बुनियाद पर नहीं कर रहे थे, बल्कि ख़ुद जो रवायत से माना ज़ाहिर होता है उसकी बुनियाद पे कर रहे थे कि जिससे हम उसूल में क्या कहते हैं कि जो पहली बहस है वो अमारा के ज़हूर के मुतल्लिक़ थी, और दूसरी बहस इस बुनियाद के ऊपर है कि अगर आपको दलील शरई जो है जिसे हम अमारा कहते हैं उससे अगर आपको कोई माना ज़ाहिर नहीं होता, ठीक है, हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि तदाखुल असबाब और अदम तदाखुल असबाब में हमें रवायात से अदम तदाखुल असबाब समझ नहीं आता, ठीक है, और इसी तरीके से तदाखुल मुसब्बबात और अदम तदाखुल मुसब्बबात में भी हमें क्या है दोनों के एतबार से, ठीक, दोनों जगह पे दोनों के एतबार से, ना ही तदाखुल के एतबार से और ना ही अदम तदाखुल, कोई नतीजा जो है वो नहीं निकलता। तो अब इसका मतलब क्या है कि हुक्म शरई के ऊपर हमारे पास दलील मौजूद नहीं है। हुक्म शरई के ऊपर जब हमारे पास दलील नहीं होती तो हम फिर किसकी तरफ चलते हैं, असल अमली की तरफ चलते हैं। असल अमली क्या करती है, मुकल्लफ़ के लिए वजीफ़ा मुअय्यन करती है कि अब आपने क्या करना है। तो यहाँ पे मुसन्निफ़ ये कहते हैं कि जो पहला मसला है कि जहाँ पे तदाखुल और अदम तदाखुल असबाब की बहस थी वहाँ पे कायदा जो तकाज़ा करता था और जो ज़हूर तकाज़ा करता था वो अदम का करता था, लेकिन जो असल अमली तकाज़ा करेगी वो तदाखुल का करेगी, ठीक है। उसकी वजह क्या है बुनियादी तौर पे कि तदाखुल असबाब का मतलब क्या है कि आपके पास जो है वो अहकाम मुतअद्दिद साबित नहीं होंगे शरीयत में, क्योंकि तमाम असबाब मिल जाएंगे और उनकी एक ही तासीर होगी, यानी हुक्म शरई इंसान के लिए क्या है एक साबित होगा। इज़ा मसस्त फ़ग़तसिल है और इज़ा अजनबत फ़ग़तसिल है, तो दोनों में जो है वो तदाखुल अदम तदाखुल असबाब का क्या मतलब था कि आपके पास दो जो है वो शरई तकलीफ़ें आपके ऊपर आ रही हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब हम क्या कहेंगे कि जो दो शरई तकलीफ़ें हमारे ऊपर नहीं आएंगी बल्कि एक आएंगी। और एक शरई तकलीफ़ का मतलब क्या है कि आप जो है वो तदाखुल असबाब के क्या हो रहे हैं, कायल हो रहे हैं। तो ये एक जो है वो कौन सी असल का जो है वो तकाज़ा एक है, कहते हैं ये असालतुल बराअत का क्या है तकाज़ा है। असालतुल बराअत का क्यों तकाज़ा है, क्योंकि कहते हैं कि आप चाहे तदाखुल के कायल हों या अदम तदाखुल के कायल हों, क़द्र मुतयक्किन और यकीनी तौर पर एक तकलीफ़ तो आई हुई है कि इज़ा मसस्त फ़ग़तसिल और इज़ा अजनबत फ़ग़तसिल, ये बात तो साबित है कि भी एक गुस्ल तो आया हुआ है, लेकिन दूसरा गुस्ल क्या आया है या दूसरा गुस्ल नहीं आया, इसमें क्या शक है। तो इससे हम क्या कहते हैं कि तकलीफ़ में हमें क्या शर्त है कि शरीयत की तरफ से ये तकलीफ़ हमारे ऊपर आती है या तकलीफ़ हमारे ऊपर नहीं आती है, और फ़र्ज़ मसला भी यही है कि रवायत से हमें कुछ नहीं समझ आ रहा। तो वहाँ पे फिर आप क्या जारी करते हैं, असालतुल बरात जारी करते हैं। आप कहते हैं कि जी हम यहाँ पे बरात जारी करेंगे कि बरात अक़ली जारी करें या बरात शरई जारी करें, उसमें इशू नहीं है। बरात शरई मसलन क्या है कि वो हदीस है कि रफ़िअ अन उम्मती मा ला यअलमून, कि मेरी उम्मत जिन चीज़ों को नहीं जानती वो उनसे उठा ली गई हैं। और बरात अक़ली की आप बात करें तो आप क्या कहेंगे कि क़ुब्ह इक़ाब बिला बयान, क़ुब्हुल इक़ाब बिला बयान, कि जब बयान नहीं आया और हमारे लिए वाज़ेह नहीं चीज़ हुई तो उसकी मुखालफत पे हमें जो है वो इक़ाब देना अल्लाह की तरफ से कभी होगा, और अल्लाह की ज़ात जो है वो कभी अफ़ाल से जो है वो बुलंद है, पाक है। अच्छा उस्ताद अज़ीज़, बात ये है कि इज़ा मसस्त मय्यतन फ़ग़तसिल, इज़ा अजनबत फ़ग़तसिल, तो शरीयत में मिसाल के तौर पर मैं कुतुब या हदीस की तरफ रुजू करता हूँ तो मुझे तदाखुल या अदम तदाखुल पर कोई हदीस नहीं मिलती, मफरूज़ ये कुछ भी नहीं मिला। अस्वाल
کیا اب میں اصول عملیہ کی طرف رجوع کروں گا؟ کیا یہ مبحث بحث ہے؟ جبکہ فاضل مصنف یہ کہہ چکے ہیں وَمَا عَدَمِ وُرُودِ دلیل خاص فَإِنَّ كُلَّ وُجُوبٍ يَقْتَضِي امْتِثَالًا خَاصًا وَلَا يُغْنِي عَنْهُ امْتِثَالُ الْآخَرِ. تو یعنی مورد اصل عملی کا کب میرے پاس آ رہا ہے یہ تھوڑا سمجھا دیں، یعنی یہ میں آ کیوں رہا ہوں اس اصل پر. اور آپ قاعدہ تو بنا چکے ہیں، جب ہمارا میرے پاس موجود ہے عدم تداخل کا تو اس کی موجودگی میں بھلا اصل کی طرف کیوں جا رہا ہوں؟ یعنی قاعدہ بنا چکے ہیں یا بنا چکے ہیں؟ ابھی یہ بحث کس بنیاد پہ ہے کہ قاعدہ ہم سے نہیں بنا؟ اچھا عدم تداخل نہیں بنا، نہیں بنا عدم تداخل. ٹھیک ہے، عدم تداخل اسباب ہم نے کہا کہ اصل قاعدے کا تقاضا کیا ہے؟ عدم تداخل اسباب ہے نا. ابھی ہم اصل عملی کی بحث کیا کر رہے ہیں کہ جی وہ ہم سے بنے نہیں ہیں، قاعدہ کچھ بھی ثابت نہیں ہو. مفروض یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی قاعدہ نہیں ہے. ہاں یہ فرض کرنا پڑے گا تب اصل عملی کی باری آئے گی. ہاں بالکل، انسان شک کی حالت میں ہے، تکلیف شرعی ثابت نہیں ہو رہی، کچھ بھی موجود نہیں ہے. یعنی ہمیں تداخل بھی ثابت نہیں ہوا، عدم تداخل بھی ثابت نہیں ہوا. یہ تو ہمیں کنفرم ہے کہ بھئی ابھی جنابت ہوئی ہے اور میت کو مس کیا ہے تو غسل تو واجب ہوا ہے، یہ کنفرم ہے. لیکن اگر عدم تداخل کہہ لوں تو 2 غسل ہوں گے. ٹھیک ہے، تو عدم تداخل ہمارے نزدیک ثابت نہیں ہوا قاعدے سے. جب ثابت نہیں ہوا، آپ میں بھی ثابت تو ہو چکے نا کہ نہیں، فرض کر رہے ہیں کہ اگر ثابت نہ ہو تو ہاں فرضی بحث ہے، فرضی بحث سے ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اسی وجہ سے یہاں پہ پہلی لائن دیکھیے گا کہ ان مقتضی الاصل العملی عند الشک فی تداخل الاسباب. یہاں پہ کیا جملہ استعمال کیا؟ عند الشک، کہ جب تداخل اسباب میں ہمیں شک ہو کہ آیا تداخل اسباب ہے یا تداخل اسباب نہیں ہے، تداخل اسباب ہے یا عدم تداخل اسباب ہے. مشکوک کیا مطلب 50-50 ہو سکتا ہے، تداخل اسباب ہو سکتا ہے عدم تداخل اسباب، دونوں طے نہیں ہو رہے. تو وہاں پہ اصل عملی کا کیا تقاضا ہے؟ ہوا تداخل، وہ تداخل ہے. ٹھیک ہے، اسباب میں تداخل ہے. وہ کیسے اسباب میں تداخل بنتا ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ لأن التأثیر السببین فی تکلیف واحد متیقن، فی تکلیف واحد متیقن، کہ 2 سببوں کی تأثیر ایک تکلیف میں، اسے کیا کہتے ہیں؟ تأثیر واحد. ٹھیک ہے، تداخل کا ہم کیا مطلب کرتے ہیں؟ تداخل اسباب کا تأثیر واحد سے، کہ 2 سببوں کی ایک تکلیف میں جو تأثیر ہے وہ متیقن ہے. تکلیف سے کیا مراد ہے؟ یعنی اذا مسست میتا فاغتسل اور اذا جنبت فاغتسل. یہاں پہ تکلیف شرعی غسل کی، تو ہم کہیں گے بھی ایک تو یقینی ہے نا، ایک کے اوپر تو کوئی اختلاف نہیں کر رہا نا. یعنی کوئی بندہ بھی یہ نہیں کہے گا کہ غسل واجب ہی نہیں ہوتا، کوئی بھی نہیں. اب کہ غسل تو واجب ہوتا ہے، یہ بات تو ہمیں پتہ ہے. لیکن اب غسل جو زیادہ واجب ہوں گے یا زیادہ واجب نہیں ہوں گے، بحث اس میں ہے. سب کو پتہ ہے کہ غسل جنابت بھی واجب ہے، غسل مس میت بھی واجب ہے، غسل حیض بھی واجب ہے، سارے غسل واجب ہیں، یہ تو کنفرم ہے. مسئلہ کیا ہے کہ ایک بندے نے جو ہے وہ میت کو بھی مس کر دیا، مجنب بھی ہو گیا، ٹھیک ہے، اوپر سے جمعہ کے دن بھی آ گیا فرض کریں. تو اب وہ پوچھ رہا ہے ہم سے کہ بھئی کیا کرنا ہے، بھئی 2 3 غسل ہوں گے یا ایک غسل ہوگا؟ تو اس سے پوچھے بھئی ایک غسل بھی نہیں آپ کے اوپر، کہتے ہیں نہیں یہ تو نہیں ہے، ایک غسل تو ہے، یہ تو یقینی ہے میرے نزدیک. ٹھیک ہے، تو ایک غسل کی تکلیف جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. اسے ہم کیا کہتے ہیں کہ تأثیر السببین فی تکلیف واحد متیقن. بہت سارے اسباب آ گئے یا 2 سبب آ گئے تو ان کی جو تاثیر ہے ایک تکلیف میں، یہ کیا متیقن ہے، یعنی ایک تکلیف کے اوپر تو شک میں ہے ہی نہیں، وہ تو یقینی ہے. وَإِنَّمَا الشَّكُّ فِي تَكْلِيفِ إِنسَانٍ زَائِدٍ. شک کہاں پہ آپ کو؟ وہ دوسری تکلیف میں، ڈبل غسل میں، ڈبل ٹرپل غسل میں، وہاں پہ شک چل رہا ہے نا. ایک غسل تو کہتے بھی میرے اوپر غسل تو واجب ہے، یہ تو کنفرم ہے. ڈبل ہے، ٹرپل ہے، اس میں شک ہے. اسے کہتے ہیں کہ شک کہاں پہ ہے؟ فی تکلیف انسان زائد، دوسری تکلیف جو زائد ہے، یعنی پہلی تکلیف جو قدر متیقن ہے، اس سے بڑھ کے جو اضافی تکلیف ہے اس میں مجھے کیا شک ہے. والاصل فی مثل یعنی فی مثل شک فی تکلیف. جب بھی آپ کو شک پڑے کسی تکلیف میں کہ شریعت کی طرف سے یہ واجب ہے یا واجب نہیں ہے، وہاں پہ اصل قانون آپ کے پاس اصل عملی کیا رہتی ہے؟ برات رہتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ اپنی طرف سے اس کو حرام نہیں کہہ سکتے. وہاں پہ اہل بیت علیہ السلام نے قانون کیا دیا ہے کہ یہ چیز آپ سے اٹھا لی گئی ہے، یہ آپ کے لیے واجب یا حرام وغیرہ کچھ بھی ثابت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی، برات رہے گی. تو لہٰذا ہم کیا کہیں گے کہ تداخل اسباب میں اصل عملی کا کیا تقاضا ہے؟ ہم کہیں گے تداخل اسباب میں اصل عملی کا تقاضا کیا ہے؟ تداخل اسباب ہے. تداخل اسباب کیا مطلب؟ یعنی تکلیف ایک ہی رہے گی، تمام اسباب کی ایک ہی تاثیر ہوگی.
اور اگر ہم پوچھیں کہ بھئی اصل عملی کی آپ بات کیوں کر رہے ہیں کہ آپ کو قاعدے کا نہیں پتہ چلا، ہم کہیں گے قاعدے کا ہمیں پتہ چل گیا، لیکن یہ بحث کیا ہے؟ فرض کی بنیاد پہ ہے. ٹھیک ہے جی، کس فرض کی بنیاد پہ ہے؟ کہ اگر قاعدہ ثابت نہیں ہوتا اور ہمیں کیا رہتا ہے؟ شک ہمیں رہتا ہے. کیونکہ اصل عملی کہاں پہ آتی ہے؟ کہ اذا کان ہناک شک فی التکلیف، جب شک کو تکلیف میں اور پتہ نہ چل رہا تو وہاں پہ اصول عملیہ کی بحث کی جاتی ہے. تو لہٰذا اصول عملیہ میں سے یہاں پہ فقط برات ہوگی، احتیاط بھی نہیں ہوگی، استصحاب بھی نہیں ہوگا اور تخییر بھی نہیں ہوگی. ایسے جی یہ قاعدہ اولیہ کی میں پوچھ رہا تھا کہ یہ ہم کہاں سے حاصل کرتے قاعدہ اولیہ؟ خود روایت سے کیا سمجھ آتا ہے آپ کو؟ روایت کا ظہور کس باب میں؟ وہ کہہ نہیں رہتے کہ شرط کا ظہور کس میں ہے؟ استقلال میں ہے، کہ ہر شرط چاہتی ہے کہ میری تاثیر مستقل ہے. کافی نہیں تھی کہ اس بات مطلب معاملہ حل نہیں ہو رہا تھا جو اصل میں ہو گیا تھا، معاملہ حل ہو گیا تھا بالکل. ہاں یہ فرضی بحث ہے. ہاں اگر اس طرح ہوتی صورتحال، قاعدہ اولیہ تو یقینی ہے اس کا ظہور ہے ہی اس چیز میں. بالکل آپ کہتے ہیں بھئی، آپ کہتے ہیں ہم فرض، ہاں وہی، از اطلاق اور جزا کا وجود جو ہے وہ صرف الوجود میں ہے. یعنی آپ فرض ہی نہیں کرنا چاہ رہے. جی ہاں فرض ہی نہیں کرنا چاہ مورد رہے. ہی نہیں ہے نا اصل. فرض کا مورد تو ہے نا. اگر فرض کا مورد یہ ہے کہ ہم ظہور سے بھی ہاتھ اٹھا دیں، بالفرض اگر ایک انسان ہے مطلب بالکل خیر سے بے خبر ہے. فرض کریں ایسے ہی فرض تو ہو سکتا ہے. آپ کی شادی نہیں ہوئی لیکن فرض کر لیں ہو گئی تو کیا ہوگا؟ فرض کریں آپ کی 4 بیویاں ہوں تو کیا ہوگا؟ آپ کتنے گھر بنائیں گے؟ پھر کس ٹائم درس میں آتے ہو؟ 4 درس ہوں گے نا. وہی ہم فرض کر لیا نا بس. تو وہ جیسے اب شادیاں زیادہ فرض کر لیتے ہیں نا، ایسے یہ بھی فرض کر لیں کہ فرض کریں کہ قاعدہ اولیہ ثابت ہی نہیں ہوا. بالکل میں کہتا ہوں کہ تھوڑی بہت مشکوک ہو تو ہم کسی اور دوسری کی طرف جا سکتے ہیں. یہاں پر تو شک ہی نہیں رہتا قاعدہ کا جو ہم نے ظہور بتائے جملے شرطیہ کی شرط کا ظہور ہے. ہاں یہ اچھا سوال ہے. آپ یوں سوال کریں. احسنت. تو ہم کیوں جاتے ہیں اصلی عمرے کی طرف؟ یہاں سے معاملہ حل ہو رہا ہے، وہ دلیل ہے خاص تو معاملہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم یوں، یہ آپ کا سوال اچھا ہے، ہم یوں سوال کرتے ہیں کہ بھئی قاعدہ اولیہ بڑا واضح رہتا ہے، بڑا واضح رہتا ہے. اصلاً آپ کو احتمال خلاف تک بھی نہیں ہوتا، 1% بھی احتمال نہیں ہوتا. جب 1% بھی احتمال نہیں ہوتا تو یہ تو فضول بحث ہوگی نا، فرضیہ بحثیں کر کے بیٹھ کے ہیں. تو اس طرح کی فرضی بحثیں جو ہے وہ عقل مند لوگ نہیں کرتے. چاہے جائے کہ آپ کے علماء اصولی اس طرح کی بحثیں چھیڑ دیں. ٹھیک ہے، یہ اشکال کیا آپ کا بنے گا؟ تو اس اشکال کا کیا جواب ہے کہ جو قاعدہ اولی کی وضاحت ہے نا، یہ بالکل 100% وضاحت ہر مورد میں نہیں ہے. یہ جو ابھی آپ نے کہا کہ شرط کا ظہور کس میں ہے جی؟ استقلال میں ہے. اور آپ نے سادہ سادہ مثالیں بنائیں، ان جاءک زید فاکرمہ اذا مسست فاغتسل، یوں بنائی نا. لیکن جب آپ روایات میں جاتے ہیں تو وہاں تو سادہ سادہ مثالیں نہیں ہوتی. وہاں کبھی اذا لگا ہوتا ہے، کبھی کوئی جملہ ہوتا ہے، کبھی کوئی جملہ ہوتا ہے. وہاں پہ آپ غور و فکر کرتے ہیں. غور و فکر جب کرتے ہیں تو وہاں پہ کام کبھی کبھی پھنس جاتا ہے بہت سارے موارد میں. ٹھیک ہے، تو قاعدہ اولیہ آپ کو ہر روایت میں اور ہر جگہ پہ ایک جیسا نہیں ملے گا. کسی روایت میں آپ کو ملے گا، کسی روایت میں آپ کو واضح نہیں ملے گا، کسی میں مسئلہ مشکوک ہو جائے گا. ہمارا یہ ہے کہ اس قاعدے کا متقدم ظہور ہے، روایات نہیں ہے، ظہور روایات ہیں. ہاں قاعدہ اولیہ کا متقدم جو ہے وہ الفاظ کی جو بحث ہے. ہاں بالکل. قاعدہ اولیہ کیا مطلب؟ قاعدہ اولیہ آپ نے ایسے آسمان میں تو نہیں بنانا. دیکھیں قاعدہ اولیہ کوئی قرآن مجید کوئی وحی تو نازل نہیں ہوئی نا کہ جی کوئی بھی روایات ہیں تو جی اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا ہے کہ آپ نے قاعدہ اولیہ استعمال کرنا ہے. یہ قاعدہ اولیہ تو نہیں لکھا ہوا. ہم اصول میں قاعدہ اولیہ آپ نے کہاں سے نکالا؟ حضرت جبرائیل نازل ہوئے ہیں، امام نے کسی نے آپ کو بتایا یہ قاعدہ اولیہ ہے. ٹھیک ہے، اب کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو اصولی علماء کیا کہیں گے کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ روایات سے کیا سمجھ آتا ہے. تو جو روایات سے ہمیں سمجھ آتا ہے وہ تو ہمارے لیے حجت ہے نا. روایات دم درود کے لیے تو نہیں ہے نا، روایات سمجھنے کے لیے ہیں. تو روایات سے آپ کو کیا سمجھ آئے گا، کیا سمجھ آ سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس طرح کا جملہ شرطیہ ہو جس طرح ہم عام طور پہ بناتے ہیں تو اس سے تو عام طور پہ سب لوگوں کو یہی سمجھ آتا ہے کہ شرط کیا ہے؟ مستقل ہوتی ہے. اور شرط مستقل کا مطلب ہی لوگوں کو یہی سمجھ آتا ہے کہ وہ اپنی جزا بھی کیا الگ چاہتی ہے. یہ عام کامن چیز ہے، بائی ڈیفالٹ سیٹنگ ہے جو ہمیں ظہور اور کلام لوگوں کے کلام میں کیا نظر آتی ہے. تو اللہ کا رسول اور اہل بیت علیہ السلام وہ بھی لوگوں کے مطابق گفتگو کرتے ہیں جیسے وہ استعمال کرتے ہیں. تو اگر وہ بھی جملہ شرطیہ اس طرح کا یوز کریں گے تو ہم بھی اس سے یہی بات ہی سمجھیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ بات آپ کہیں اچھا یہ بات ہر جگہ سمجھیں گے، ہم کہیں بالکل ہر جگہ سمجھیں گے. لیکن کبھی کبھار جملے ایسے ہوں گے کچھ آگے پیچھے جو قرائن اور شواہد ہوں گے کہ یہ سمجھنے میں ہمیں مشکل پیش آ جائے گی، کبھی ہم نہیں بھی سمجھ پائیں گے یہ چیز. ٹھیک ہے، کبھی چیزیں بائی ڈیفالٹ سیٹنگ سے ہٹ جاتی ہیں، کچھ قرائن اور شواہد آ جاتے ہیں کہ جو چیز کوئی مشکوک بنا دیتے ہیں. قرائن اور شواہد کا تو مطلب کیا تھا؟ وہ سیدھے سیدھے ہمیں بتاتے ہیں نا کہ تداخل ہے یا عدم تداخل ہے. لیکن قرائن اور شواہد کبھی آتے ہیں آپ کے ظہور کو مجمل بنا دیتے ہیں
جب آپ کا ظہور مجمل ہو جاتا ہے تو اس کا پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آپ کہتے ہیں اب تو ہم پھنس کے ظہور مجمل ہو گئے، اب کیا کریں؟ وہاں نہیں رہتا، نہیں رہتا جملہ شرطیہ ہے، رہتا جملہ شرطیہ ہے، رہتا جملہ شرطیہ ہے، لیکن شرط کا اپنے ایک ظہور ہے۔ دیکھیں حسن تو آپ بات صحیح کر رہے ہیں، جملہ شرطیہ رہتا ہے، لیکن آگے پیچھے روایات کے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے چیز کیا ہو جاتی ہے، مشکوک ہو جاتی ہے۔ اور یہ چیزیں ظاہری بات ہے پریکٹیکل کہاں پہ ہوتی ہیں؟ جب آپ فقہ میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، فقہ میں آتے ہیں، اور فقہ میں جب فقہ سے مراد کیا ہے؟ وہی جب آپ فقہی بحث کرتے ہیں روایات کے ظہور پہ، وہاں پہ جب آپ کے سامنے روایات آتی ہیں، روایات جمع کرتے ہیں، تو پھر وہاں کے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ جو اصل عملی ہے نا فی المسئلتین، یہ ایسے بالکل فرضی بحث نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ فرض کریں کہ چھت نیچے گر جائے، ٹھیک ہے، اس طرح والا فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، فرض کریں کہ آسمان کے نیچے آ جائے، یہ وہ والا فرض نہیں ہے، یہ وہ فرض ہے کہ جو فقیہ کو روایات میں پیش آتا ہے، کیونکہ قاعدہ اولیہ جو ہم نے پہلے بیان کیا ہے یہ ہر روایات میں واضح اور کلیئر نہیں ہوتا، اور یہ قاعدہ اولی ایک عقلائی قاعدہ ہے چیزوں کو سمجھنے کے لیے، کوئی آسمانی قاعدہ نہیں ہے، کوئی اہل بیت نے بتایا وہ نہیں ہے، یہ لوگوں کو سمجھنے کا طریقہ ہے، قانون ہے۔ تو یہ سمجھنے کا قانون کسی روایت میں چلتا ہے، کسی روایت میں آپ کو نہیں چلتا، چیزیں مشکوک ہو جاتی ہیں۔ دوسرا جگہ ہے نا اس میں کہ ہمیں بات اتنی صاف یا واضح اس وجہ سے لگ رہی ہے کیونکہ ہم پیچھے اتنا بحث کر کے آئے ہیں کہ شرط کا ظہور جو ہے وہ انحصاریت پر ہوتا ہے، اور جو تالی ہوتی ہے مترتب ہوتی ہے، تو اس وجہ سے یہ جو ہمیں زبدہ مل گیا ہے تو ہمیں لگ رہا ہے یہ کیا ہے، جبکہ دیگر اصولی کتب میں بالکل ایسے ان تمام تین نکات پر بھی یعنی اشکال بالکل اشکالات ہیں، باقی چیزیں اشکالات ہیں، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ قاعدہ اولیہ میں خود بحث ہو سکتی ہے، ہاں لوگ قاعدہ اولیہ کو واضح اس کے اندر بھی اشکال کر سکتے ہیں، جبکہ ہمارے لیے اب واضح ہو چکا ہے، بالکل ممکن ہے نہ ہو، یعنی ٹھیک ہوگا، اچھا واضح۔ تو لہٰذا یہ جو بحث ہے نا اس فرض کی بنیاد پہ ہے کہ اگر قاعدہ اولی واضح نہ ہو، یا کوئی بندہ کیا ہے یہ کہے کہ مجھے کچھ بھی ظہور نہیں ہو رہا، روایات مجمل ہو گئی ہیں، اب وہاں پہ آپ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے، تو وہاں پہ آپ کیا کہیں گے؟ ہمیں اصل عملی کی طرف جانا پڑے گا، اور اصل عملی کا تقاضا تداخل اسباب میں تو تداخل ہی ہے، ٹھیک ہے، ایک ہی تکلیف ثابت ہوگی۔ اچھا وبعکس ہی فی مسئلۃ تداخل المسببات، وبعکس ہی یعنی بعکس اسباب تداخل الاسباب، نہیں وہاں پہ کیا پہلی لائن پہ آ جانا، ان مقتضی اصل عملی فی تداخل الاسباب هو التداخل وبعکس ہی عکس التداخل، عکس تداخل کیا ہے؟ اصل عدم تداخل، ہاں اصل عملی عدم تداخل کی رہے گی کہاں پہ؟ تداخل مسببات میں۔ اچھا تداخل مسببات کی اب باری کب آتی ہے؟ یہ چیز ذہن میں رہنی چاہیے۔ تداخل مسببات کا کیا مطلب ہے کہ تداخل اسباب میں قاعدہ ہمارے نزدیک ثابت ہو چکا، یعنی روایات کا ظہور ثابت ہو چکا، اور وہاں پہ ہم کس کے قائل ہو گئے؟ عدم تداخل اسباب کا کیا مطلب ہے کہ تکلیف ہمارے اوپر ایک ہے یا دو ہیں؟ دو ہیں، تکلیفیں دو ہیں، ہاں جتنی شروط ہیں اتنی تکالیف ہیں، یعنی ہم پہلے مرحلے پہ روایات سے یہ بات ثابت کر چکے اور سمجھ آ چکی کہ شریعت کی طرف سے ہمارے اوپر زیادہ غسل آئے ہوئے ہیں، ایک غسل نہیں آیا ہوا، دو یا تین غسل آئے ہوئے ہیں، جتنی اسباب ہیں اتنی تکالیف آئی ہوئی ہیں۔ اب دو تین غسل آنے کے بعد مسببات والے کیا کہتے ہیں؟ تداخل مسببات والے کہ آپ کیا 2 in 1 کی پالیسی چلاؤ کہ ایک غسل کرو، نیت کیا سب کی کر لو، تو ایسے ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو ہم نے کہا بھی اس کے لیے تو دلیل چاہیے نا، ٹھیک ہے۔ اب اگر وہ کہتے ہیں کہ دلیل کیا ہوگا، ہم کہتے ہیں اگر آپ سیدھی سیدھی روایات کی بات کرتے ہیں تو قاعدہ تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ عدم تداخل مسببات ہو، کہ جب زیادہ تکالیف ہیں تو ہر ایک تکلیف کو کیا ہے آپ انجام دو، یہ کیا روایات بتاتی ہیں کہ فاغتسل ادھر بھی فعل امر ہے ادھر بھی فعل امر ہے، تو آپ کو ہر جگہ پہ کیا ہے ایک ایک غسل کرنا پڑے گا۔ اچھا وہ کہتا ہے جی ہمیں روایات سے کچھ نہیں ثابت ہوتا، نہ ہی جو ہے وہ عدم تداخل مسببات اور نہ ہی کیا تداخل مسببات، روایات سے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا، روایات مجمل ہو گئیں، ٹھیک ہے۔ اب وہاں پہ اصل عملی کا کیا تقاضا ہے کہ کیا ہمیں اصل عملی اس بات کی اجازت دے گی کہ ہم 2 in 1 کی پالیسی چلائیں اور بہت سارے غسلوں کی نیت کر لیں اور پریکٹیکل کیا کریں؟ ایک ہی غسل کریں، غسل واحد کریں بنیت الاغسال المتعددہ، ایسا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ اصل عملی کیا یہاں پہ کوئی آ کے ہمیں چیز بتاتی ہے؟ ہم کہتے ہیں ہاں یہاں پہ اصل عملی آپ کو بتائے گی، اور وہ بتائے گی احتیاط بتائے گی، برات نہیں بتائے گی، ٹھیک ہے۔ اصل عملی آپ کو یہاں پہ کہے گی بھائی آپ کو پہلے مرحلے پہ پتہ ہے نا زیادہ تکالیف ہیں، تو اگر آپ 2 in 1 کی پالیسی رکھتے ہیں، ایک غسل کرتے ہیں، نیت صاحب کی کرتے ہیں، تو ایک غسل تو آپ کا ہو جائے گا، باقی آپ کے مشکوک ہو جائیں گے کہ وہ ہوئے یا نہیں ہوئے، اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ شریعت میں میرے اوپر زیادہ واجب ہیں، تو زیادہ واجب ہونے کے بعد آپ کو یہ نہیں کنفرم کہ میں نے وہ زیادہ ادا کر دیے یا زیادہ ادا نہیں کر دیے، تو عقل یہاں پہ آ کے فیصلہ کرے گی احتیاط عملی
کہ جب آپ کے لیے یقینی ہے کہ مجھے اللہ کی طرف سے تکلیف آئی ہوئی ہے تو آپ عمل بھی ایسا کریں کہ آپ کی ذمہ داری بھی یقینی طور پہ ادا ہو جائے. اس کے لیے ایک جملہ استعمال ہوتا ہے کیا کہ الاشتغال الیقینی ہاں یستدعی الفراغ الیقینی. ماشاء اللہ یہ لوگ پڑھے ہوئے ہیں. اچھا لکھا تو یہ اصالت الاحتیاط تداخل الاسباب میں کیوں جاری نہیں کیا؟ ہاں کیونکہ وہاں پہ شک در تکلیف تھا, یہاں پہ شک در تکلیف نہیں ہے. ٹھیک ہے, برات کہاں پہ ہوتی ہے؟ جب شروع میں تکلیف میں شک پڑ جائے کہ تکلیف ہے یا تکلیف نہیں ہے. اگر تکلیف کنفرم ہو کہ تکلیف آئی ہوئی ہے, اب وہ تکلیف آنے کے بعد آیا مجھ سے تکلیف اٹھ گئی یا نہیں اٹھ گئی, اس میں اگر شک ہو تو وہاں پہ کیا ہوتی ہے؟ احتیاط چلتی ہے. یعنی سقوط تکلیف میں شک ہو تو وہاں پہ احتیاط ہوتی ہے. اسباب کا کیا مطلب؟ ہم تداخل کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دو تکلیف آئی ہوئی ہے. آئی ہوئی ہیں دو تکلیفیں. شک در تکلیف تو نہیں ہوئی نا. کہاں پہ؟ اسباب میں تکلیف نہیں آئے گی نا. کیا چیز؟ اسباب میں جب بات کر رہے ہیں. ہاں اسباب میں. ہاں ہاں مطلب ہے کہ دو تکلیف ہمارے اوپر آئی ہوئی ہے. اب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ابھی اس کو ایک امتثال سے نہیں, اگر آپ عدم تداخل کے قائل ہوتے ہیں تو پھر دو تکلیفیں آئی ہوئی ہیں نا. جیسا اگر عدم تداخل اسباب کے آپ قائل ہوتے ہیں تو پھر دو تکلیفیں آئی ہوئی ہیں نا. الاسباب اذا لا يقتضي المغايرة فلا تعدد التکالیف. تعدد تکلیف کیسے آئے گا جب ہر سبب اپنی مستقل تکلیف کو چاہے گا نا. آصف ہماری اب بات اصلی عملی جاری کرنے میں ہے. آیا تداخل الاسباب میں اصلی عملی کیا ہے ہمارے پاس؟ تداخل اسباب میں. تداخل الاسباب میں ہاں تداخل اسباب میں کیا ہے؟ برات ہے. برات. جی برات کیوں جاری کی؟ احتیاط کیوں جاری نہیں کیا؟ برات اس لیے جاری کیا کیونکہ ہمیں ایک تکلیف تو قدر متیقن تھی کہ ایک غسل تو آیا ہوا ہے. دونوں قدر متیقن ہیں آصف. دونوں کیسے ہیں؟ ایک غسل کا ہے اور ایک کیا نام جنابت کا ہے, ایک میت کا ہے. عقل تو یہی کہتے ہیں کہ دونوں متیقن ہیں. ہاں عقل یہ دونوں کب کہتا ہے کہ جب آپ عدم تداخل اسباب کے قائل ہوتے ہیں. یعنی عقل کے آپ کو کیا کہتا ہے کہ روایات سے کیا سمجھ آ رہا ہے کہ آپ کے اوپر دو تین غسل ہونے چاہیے. خارج ہو گئے نا, یہ تو جزا ہی مختلف آ نہیں وہ آگے سب ادھر ہی اڑے ہوئے ہیں کہ بھئی ہمیں روایات سے عدم تداخل اسباب سمجھ آ رہا تھا نا. قید اولی کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں نا کہ ہمیں اصلی عملی کی بات کروں آصف. یہاں پر اصلی عملی میں ہم کیوں جاری نہیں کرتے؟ کیونکہ ہمیں شک ہے دوسری تکلیف آئی ہے یا نہیں آئی. دوسری تکلیف آئی ہوئی ہے, یقین ہے ہمیں. ہاں یقین ہے تو پھر اصل عملی کی بات ہی نہیں آئے گی. پھر بات ہی نہیں ہے کہ اصل عملی. دو تکلیف نہیں ایک ہے تو پھر تداخل کی تو بات بھی نہیں ہے. جب آپ کے پاس دو تکلیفیں آئی ہوئی ہیں تو پھر وہاں پہ تو بات ہی نہیں آئے گی برات کی. اصالت البرات کی بات کب آئے گی؟ جب آپ کو دوسری تکلیف میں شک ہوگا. تو یہ تو بات پھر ایسا کرنا چاہیے کہ ایک تکلیف آئی ہوئی ہے ہمارے اوپر, ہمیں پتہ ہے, دوسرے کا فرق پتہ نہیں ہے ہمارے پاس آئی ہے نہیں آئی. ہاں شک ہے دوسرے کا, دوسرے کے شک کو تو پھر برات تداخل کی بات سے خارج ہوگی نا. خارج میں ہمارے پاس تکلیف ایک ہے. دیکھیے یہ الفاظ مختلف ہیں نا, الفاظ مختلف ہیں. تداخل کا مطلب کیا ہے؟ تکلیف ایک ہے. عدم تداخل کا مطلب کیا ہے؟ تکلیف زیادہ ہیں. تو بات جملے الگ ہیں, اصطلاحات الگ ہیں, بات ایک ہی, نتیجہ ایک ہی ہے. دو شرطوں کا ہمارے پاس واقع ہونا جو متیقن ہے. ایک ہے اذا اجنبت مغتسل اور دوسرے اذا مسست میتا. دو کا ہونا متیقن ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں ہم بات کر رہے ہیں اس کو ہم ایک سے کافی ہے یا ناکافی ہے, اس میں تداخل کرتے یا نہیں کرتے ہیں. تو اس میں تداخل ہم کیوں کریں جب دو کا ہونا متیقن ہے ہمارے پاس؟ اس میں کون سی شک ہے کہ دوسری تکلیف آئی ہے؟ بالکل, اس سے ہم کہتے ہیں کہ اس سے ہم کیا کہتے ہیں؟ عدم تداخل کہتے ہیں نا. تداخل کی بات ہی نہیں ہے. دو تکلیفیں جب آئی ہوئی ہیں تو مطلب کیا ہے کہ تداخل کا مطلب ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی سارے اسباب مل کے نا ایک ہی تاثیر دکھائیں گے, ایک ہی تکلیف کا تقاضا کریں گے. ہم کہیں گے بھئی یہ بات تو ہم بات کی اب بات ہے نا. اب بھی تو ہمیں واضح طور پر پتہ چل رہا ہے کہ تکلیفیں زیادہ آئی ہوئی ہیں. ہر شرط اپنے لیے الگ تکلیف کو چاہ رہی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم میں شک کی بات کروں, اس موضوع میں شک کس طرح ہوتا ہے جب دونوں کا ہمیں وہی آپ ادھر ہی کہہ رہے ہو نا. ہاں بالکل, آپ ادھر ہی کھڑے ہوئے ہیں نا کہ شک ہمیں کیسے ہوگا. فرض کریں کسی کو شک ہو گیا کسی وجہ سے, مان لیں آپ, پھر ہم دوبارہ کیسے ہوگا وہ شک کی حالت میں؟ اذا اجنبت میتا فاغتسل, اذا مثلا اذا كان يوم الجمعة فاغتسل. اسم بھی ایک ہے, حقیقت بھی ایک ہے. اسم بھی ایک ہے, حقیقت شک مجھے کس چیز میں ہے یہاں پر؟ وہی تو بتا رہا ہوں نا. اسم بھی ایک, حقیقت بھی ایک, ماہیت بھی ایک, سب کچھ ایک. تو پھر کیا شارع ایک ہی عمل سے ریپیٹ کروا رہا ہے کہ نا, نعوذ باللہ, کہ غسل ایک مرتبہ کرو پھر دوسری پھر تیسری پھر چوتھی 10 مرتبہ شاور کو کرو, یا یہ کہ نہیں شک ہو گیا مجھے, تاثیر ان دونوں کی ہے لیکن ایک ہی سبب میں ہے. ٹھیک ہے نا. تو پھر یہاں پر اصل عملی کا تقاضا ہے کہ تاثیر ایک ہی میں ہوگی اور میں تداخل کروں گا اسباب میں اور ایک ہی عمل انجام دوں گا, ختم کروں گا. شک مجھے کس چیز میں تھا یہاں پر؟ شک تھا ہی نہیں مجھے نا. شک تھا نا کہ ایک مرتبہ کروں, ایک سے زائد مرتبہ کروں, غسل کتنی مرتبہ کروں میں. تو شک ہے تو دونوں کرو نا, دونوں کا واقع ہونا متیقن ہے. ہاں وہ یہی کہہ رہے ہیں, یہی آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں جو یہاں پہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے. کتاب میں لکھی ہوئی سے آپ الگ بات نہیں کر رہے. فی الحال اس کو مکمل کر لیتے ہیں, پھر ہم ایسا کرتے ہیں آپ. ٹھیک ہے, ٹھیک. ہاں
وہ بعکس ہی فی مسئلہ تداخل مسببات میں عکس تداخل آپ کہیں گے. عکس تداخل کا مطلب عدم تداخل آپ کہیں گے. فإن الأصل يقتضي فی عدم تداخل، یہاں پہ اصل یہ تقاضا کرتی ہے کہ یہاں پہ کیا ہو جی عدم تداخل ہو. کما مرت الاشارۃ الیہ، جیسا کہ اس کی طرف اشارہ بھی پہلے گزر چکا ہے. کہاں پہ اشارہ گزرا ہے جی؟ پیچھے عدم تداخل مسببات میں کہ ہر شرط جو ہے ہم نے پیچھے کہا تھا وہ تو قاعدے کی بات تھی نا. ہاں قاعدہ بھی عدم تداخل ہے. وہی اسی کی دلیل ملتی جلتی ہے نا یہاں پہ بھی. اچھا جی آگے جو دلیل دینے سے ملتی جلتی. اچھا اس کی ملتے جلدی تھوڑا اشارہ وہاں پہ ہوا، ورنہ اصل عملی کی بات تو پہلے چھیڑی نہیں. تھوڑا سا اشارہ آپ کہہ دیں، اندازہ کہہ دیں. یہ اس سے مراد کما اشارت سے مراد بول لیا نہیں جا سکتا عدم تداخل مسببات. عدم تداخل مسببات قاعدے کی بات کر رہے تھے نا، ابھی ہم اصل عملی کی بات کر رہے ہیں. تو ادھر بھی جو عدم تداخل مسببات کی بات کی ہے اسی کی طرف وہ اصل عملی کی وجہ سے تو بات نہیں کی تھی، وہ تو قاعدہ کی بنیاد پہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ تو خود روایات سے کیا ثابت ہوتا ہے. اچھا بہرحال لأنه بعد ثبوت التکالیف المتعددہ بتعدد الاسباب، یہ جملہ اہم ہے. لأنه بعد ثبوت التکالیف المتعددہ، تکالیف متعددہ ثابت ہو چکی ہیں. کیوں ثابت ہوئی ہیں؟ کیونکہ آپ تعدد اسباب کے قائل تھے اور آپ تداخل کے قائل نہیں تھے، عدم تداخل کے قائل تھے. عدم تداخل کے ہیں، تعدد اسباب کے ہیں، ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے، تو یہ شک کو اب یہاں پہ شک کس میں ہے؟ فی سقوط التکالیف ثابتہ. یہاں پہ شک فی تکلیف نہیں ہے، شک فی ثبوت تکلیف نہیں ہے، بلکہ شک فی سقوط تکلیف ہے. اور وہ سقوط تکالیف پہ کون سی؟ الثابتہ، جو ثابت بھی ہیں، گردن پہ آ چکی ہیں. شک کا کب ہو رہا ہے کہ لو فعل فعلا واحدا، وہ ایک فعل انجام دے رہا ہے اور ایک فعل کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ ساری تکالیف میرے اوپر ختم ہو جائیں، تو شک اس میں وہ کر رہا ہے. تو ایک فعل والی تو ہو گئی، وہ تو یقینی ہے. ایک فعل کے بعد کیا باقی تکالیف بھی ساکت ہوتی ہیں؟ باقی ساکت نہیں ہوتی ہیں. وہ مقتضی القاعدہ، اب یہاں پہ قاعدہ سے مراد ان کی اصل عملی ہے. یہاں پہ جو مقتضی قاعدہ ہے یہاں پہ اس کی مثل میں وہ کیا ہے؟ اشتغال ہے. اشتغال کیا مطلب؟ یعنی ان الاشتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی فلا یکتفا بفعل واحد فی مقام الامتثال. پس مقام امتثال میں یہاں پہ احتیاط چلے گی اور آپ ایک فعل انجام دے کے آپ یہ اپنے آپ کو مطمئن نہیں کر سکتے کہ ساری تکالیف کیا میں نے انجام دے دی ہیں. ٹھیک ہے جی. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین.